अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, जावेद अब्बासी साहब जो हैं, इनका ताल्लुक नून लीग से था। इन्होंने नून लीग को खैराबाद कह दिया और कुछ असूली मौक़िफ़ पे, असूली स्टांस पे नवाज़ शरीफ साहब के ये बहुत करीबी साथियों में इनका शुमार था। इन्होंने नून लीग क्यों छोड़ी, क्यों इन्होंने अपनी राय जो है वो नवाज़ शरीफ साहब से जुदा की हैं, ये मतील जान साहब का एक प्रोग्राम है, उसमें ये एक इंटरव्यू दे रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ज्वाइन कर रहे हैं एक ऐसे सियासतदान जो 6 साल सेनेट के रुकन रहे, नून लीग के रहनुमा रहे, मगर फिर पिछले चंद साल से उन्होंने नून लीग को दागे मफार कर दिया। मगर शायद ये उन सियासतदानों में से नहीं हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी सियासी जमात को छोड़ा हो या कुछ अर्सा लापता रहे हों। ये खुशकिस्मत सियासतदान हैं। मैं बात कर रहा हूँ सेनेटर जावेद अब्बासी की। जावेद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया है। पहले तो ये सवाल उठता है कि आप उन चंद नून लीग के कायदीन में से हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को अल्लाह हाफिज़ कहा, मगर शायद आपके पार्टी छोड़ने के वजूहात कुछ खुल के सामने नहीं आ सकी। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर जो नून लीग के कायदीन हैं, उन्होंने तो अपनी एक जमात भी बना ली। आपके साथी सरदार मेहताब अब्बासी जो हैं, उन्होंने भी अवाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली शाहिद खाकान अब्बासी के साथ। आप कहाँ हैं इस वक्त, किधर खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये सब सियासी जमातों के अंदर जब जमात में आदमी जाता है तो उसकी ख्वाहिश यही होती है कि मैं इसी जमात के अंदर ही अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, और हमने एक बड़ी लॉन्ग वक्त अपनी जमात के लिए गुजारा है, मुस्लिम लीग के लिए। और एक कई दफ़ा ऐसा मौका भी आया कि हमने कहा कि जमात से इख्तिलाफ़ किया, लेकिन जब जमात क्राइसिस में थी तो हमारा वक्त ये सोच के पीछे हट जाते थे कि कल ये कोई ना कहे जी कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर यहाँ बड़ा सबसे बड़ा ये दाग लगता है, ये लगता है कि जी हम मुश्किल में थे तो किसी ने हमें छोड़ दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने आंख मारी थी, इन्होंने छोड़ दिया। इनके कोई पार्टी का टिकट किसी से लेना था तो हमने ये बड़ा ज़माना इस बात को भी मद्देनज़र रखा। इख्तिलाफ़ात तो मेरे उनके साथ काफ़ी अरसे से थे, लेकिन ज़्यादा इख्तिलाफ़ PDM की जब हुकूमत इन्होंने बनाई गया और इन्होंने जब पूरे अपने असूल सिर्फ इक़्तिदार की खातिर छोड़ दिया। अदम एतमाद के बाद, अदम एतमाद, वोट को इज्जत देने वाला नारा, फिर वो वोट को इज्जत देने के बजाय फिर इन्होंने कुछ ऐसा बाकी चीज़ों को इज्जत देनी शुरू कर दी। वोट की बात कर रहे हैं जी इन्होंने। हाँ, तो मैंने कहा कि हम सारा ज़माना हमें ये एक बात, हम इस बात पे खड़े थे। ये आपने किसको कहा, मतलब किसी मीटिंग में? आपको कहता हूँ हर मीटिंग में कहा। नहीं, नवाज शरीफ साहब से बात हुई, शहबाज शरीफ साहब से बहुत सारी मीटिंग में। मियां नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब, लेकिन बाकी सबके सामने ये बात रखी कि हमें आप ये कहते थे कि हमें भी नजर आ रहा था कि ये हमें जनरल बाजवा ने इलेक्शन हरवाया। अच्छा, जनरल फैज ने हरवाया। सारी पार्टी कहती थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 का इलेक्शन हमें इन्होंने हरवाया है, वरना हम इलेक्शन जीत जाते। अच्छा। सारे तो कहते थे कि हमारे खिलाफ जितने भी केसेस बनाए गए हैं ये इन्होंने बनवाए हैं, वरना कौन हमारे खिलाफ केसेस बना सकता था। हम तो कहते थे कि इमरान खान तो हमें जेल में नहीं भेजता था जब तक ये ना हो। फिर पनामा का केस हुआ तो सब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस और कुछ जनरलों ने मिलकर हमारे खिलाफ ये सारा काम किया। और ये एक ऐसा आपने बनाया था नैरेटिव जो लोगों ने बाई किया है, जो लोग इसमें खड़े रहे हैं। उस वक्त आप देखेंगे जब ये कहते थे कि हम आइन के साथ खड़े हैं, हम जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, हम इस पार्लियामेंट को सबसे बड़ा ऐवान बना के छोड़ेंगे, हम वोट को इज्जत देंगे। पंजाब में, पाकिस्तान में लोगों ने इस बात को वेलकम किया। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि क्योंकि आपने अदम एतमाद के बाद पार्टी को छोड़ा, तो अदम एतमाद की तहरीक में जनरल बाजवा, जनरल फैज का रोल था? आपने क्या देखा अपनी आंखों से, और आपका क्या? उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं था। अच्छा, ये इनका तो बस का काम ही नहीं था, ये तो सारे इनको तो बस लगाया गया। आपने अपनी आंखों से कुछ देखा, कानों से सुना? मैं पार्लियामेंट में मेंबर था कि मेरे सामने चीजें हुई हैं, देखना क्या, मुझे पता था कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा। हमें पता था कि वो जो कहते थे कि बाप का बाप कौन है, वो जो हमें रात दिन गाली देता था बैठ के, वो रात को किस तरह हमारी तरफ आ गया है। हमें पता था काम मुस्लिम लीग को हमारी लीडरशिप कहती थी हाथ मिलाना जुर्म है, हमें कहते थे कि इनके साथ हाथ मिलाना जुर्म है। उनको किसने इकट्ठा करके हुकूमत बनाई है, किस तरह अदम एतमाद हुआ है, किस तरह ये प्लान तैयार हुए हैं, किस तरह जरदारी साहब को बीच में शामिल किया गया है। तो ये सारा काम उनके कहने के बगैर यहाँ थोड़ा ही अदम एतमाद की कामयाब होते हैं। और आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते रहे ना आप?
MQM کے خلاف دیگر. اب ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہے کہ بھائی ہمیں جو یہ کہتے تھے ہم تو وہ بات کرتے تھے جو پارٹی کی پالیسی تھی. ہمیں کیا پتا تھا کہ ایک راتوں رات پالیسی بدل جائے گی. ہم تو کہتے تھے کہ شاید ہم اب نظریے پر کھڑے. اچھا جب پالیسی بدلی تو پہلی دفعہ آپ کو کس نے کہا کہ اب آپ نے ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا؟ کون بندہ تھا جس نے آپ کو یو ٹرن لینے کے لیے کہا؟ نہیں مجھے کسی کی کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا آپ کو نظر آ رہا تھا؟ میں آپ پارٹی کو اعتماد میں ہی نہیں لیا کسی نے؟ پوچھا ہی نہیں. یہ آپ کمال ہے. کوئی اجلاس نہیں بلایا؟ کوئی دو موقعوں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن تھی, اچھا ہم ایک اجلاس میں بلایا گیا, ایک میٹنگ میں بلایا گیا ہے, اور تمام پارلیمنٹیرین نیشنل اسمبلی کے ممبر اور سینیٹر کو بلایا گیا. انہوں نے کہا جی کہ حکم ہمیں آیا ہے کہ دیں جی ووٹ. کس کا حکم؟ قائد محترم کا, نواز شریف جی صاحب. صاحب. ٹھیک, اور یہ کس نے کہا؟ یہ اس وقت میٹنگ پہ ریزائڈ کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب. اچھا. اور پارلیمانی لیڈر. کوئی دوستوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, ہمیں حکم آ گیا ہے. سارے پارلیمنٹیرین کو یہ حکم ہے, جو نہیں اختلاف کرتا اپنی جماعت سے اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن جب جماعت نے ایک فیصلہ کر لیا, کوئی بات بتائی نہیں, کوئی بات نہیں بتائی کہ کیوں کرنا ضروری ہے. اور یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ نواز شریف کا حکم ہے کہ ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیں. جی 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 بالکل کیٹیگریکلی انہوں نے کہا ہے کہ. اور یہ شہباز شریف صاحب تو obviously آن بورڈ ہوں گے, مریم نواز بھی آن بورڈ تھی, تمام آن بورڈ تھی, مریم نواز بھی آن بورڈ. یہ بالکل سب کا فیصلہ تھا اس گھر. اور وہ بعد میں کہتی رہی ہیں کہ میں تو اس گناہ میں شامل نہیں تھی. نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. سب خاندان کا یہ فیصلہ تھا, یہ فیصلہ خاندان نے بیٹھ کے کیا ہے. اچھا. یہ فیصلہ صرف خاندان میں فیصلہ کرنے کے بعد کوئی 8 یا 6 یا 10 لوگوں کو وہاں بلایا گیا ہے لندن. اچھا. اور ان کو کران پہ ہاتھ رکھا ہے کہ آپ نے یہ بات جا کے باہر نہیں بتانی. پھر بھی انہوں نے بتا دی کہ ہم نے اس کام کے لیے آپ کو بلایا گیا, آپ وہاں کا جنرل باجوہ کے ووٹ کے لیے وہاں بات کریں. اچھا, وہ 5-6 لوگ کون تھے؟ بس وہ یہ میں آپ کیا اس میں شاہد خاقان عباسی شامل نہیں؟ شاہد خاقان صاحب اس وقت جیل میں تھا. شاہد خاقان ایک واحد آدمی تھا جو اس کے مخالف تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایکسٹینشن مت. تو خواجہ آصف کو کسی نے سوال ہی نہیں کیا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ بہت لوگوں نے کہا, بہت پوچھا خواجہ صاحب. میں نے بھی. آپ نے کیا پوچھا؟ ہم نے کہا کہ خواجہ صاحب اب اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے, کل تک ہم یہ کہہ رہے تھے, اور یہ آپ خیر ایکسٹینشن ہے ہی غلط بات. اگر ہمارا کوئی ان کے درمیان معاہدہ نہیں بھی ہے پھر بھی یہ کام بڑا غلط ہے کہ اس سے سسٹم مضبوط نہیں ہوگا, ایسے نظام مضبوط نہیں ہوگا. اس سب کے بعد آپ بدل ہو گئے؟ نہیں, پھر ہمیں پتہ چل گیا. لیکن ووٹ دیا آپ نے؟ بالکل ووٹ دیا, بالکل. دیکھیں وہ ہمارے پاس 2 چوائسیز تھی, یا ہم اسی وقت پارٹی چھوڑ دیتے. اور ساتھ چھوڑنے کی میں نے وہ وجہ آپ کو بتائی کہ ہم یہ الزام نہیں لے رہے تھے کہ یہ کہتے جی کہ ہم کرائسس میں تھے, جماعت کرائسس میں تھی, لیڈرشپ کرائسس میں تھی. اس وقت بھی کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا, ان میں میں بھی تھا کہ ہمیں اختلاف کرنے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ جماعت سے ہٹ جائیں. ہم نے کہا کہ یار یہ, لیکن سینیٹرشپ چھوڑنا بھی آسان کام نہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. جی سینیٹر لوگ بڑی بڑی پوزیشن چھوڑ دیں, اس پہ سینیٹرشپ نہیں جاتی ہماری. یہ میں کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں وہ سینیٹر سے ریزائن کرنے سے. ہاں ریزائن کر سکتا تھا کہ ووٹ نہ دیتا آدمی اور کہتا جی کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں. ایک ہی آپشن ضرور تھی, لیکن ہم نے کہا کہ یہ جماعت, سب نے اس وقت کہا, جب ہمارے کچھ ساتھی, ہم 4 یا 5 لوگ تھے جن میں سارے ابھی تک زندہ ہیں, کسی وقت آپ بچہ پہ بلایا جا سکتا ہے, اور ان سب کا یہ مشورہ تھا کہ یہ سب. تو اس کا فائدہ کیا ہوا پارٹی کو؟ بعد میں پارٹی نے اجلاس میں بتایا لوگوں کو کہ اب اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا, پھر عدم اعتماد آئی. ایکسٹینشن کے بعد ایک اوپننگ ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اوپننگ شاید پہلے ہو چکی تھی, لیکن اس کے بعد چیزیں بہت زیادہ بہتر, اس کے پہلے تو بات ہی نہیں تھی نا. تو اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں, اس کی کیا بنیاد آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بس یہ اسی وقت سے معاملہ آگے ہوا. پہلے ایکسٹینشن قبول ہوئی, پھر عدم اعتماد ہوا, پھر حکومت دی گئی پی ڈی ایم کی, اس کے بعد الیکشن ہوئے. الیکشن میں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پھر کس طرح رات پولنگ پہ کوئی اور ہارا جیتا, اور آدھی رات کو فارم 47 جیت گیا. تو آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ میں الیکشن لڑ رہا تھا, میرے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف میں الیکشن لڑ رہا تھا. انہوں نے ہم سب کو جنونلی پورا ان کی کمپین تیار آیا ہے. یہ پورے پاکستان آپ کا جو اپنا حلقہ ہے, اپنا حلقہ نہیں, پورے صوبے کی میں بات کرتا ہوں, اور میں پنڈی ڈویژن کی بات کرتا ہوں. میں پتا تھا, ہمیں سب یہ کا پتا ہے کہ الیکشن ریزلٹ. اور ہزارہ میں جو نواز شریف الیکشن ہارے مانسیرا سے, وہ بھی جنرلی ہارے. ضرور, بالکل بالکل جنرلی ہارے ہیں. کوئی کیونکہ ہزارہ سے آپ بھی نہیں, کوئی ایک جگہ پہ بھی فارم 47 کی وجہ سے تو سیٹیں سب جیتے ہیں. اگر جینون ہوتی تو
یہ بہت تھوڑی سیٹیں تھیں مسلم لیگ. لیکن نواز شریف صاحب نے تو چیلنج کیا ہوا ہے اس نتیجے کو، مانسیرا والے نتیجے کو. یہ جو ٹرائیبیونل بنتے ہیں نا، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ ہارے ہوئے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نا، ان کی دلجوئی کے لیے یہ بنتے ہیں. ٹرائیبیونل کہاں فیصلہ کرتے ہیں؟ کاش اس وقت فیصلہ کرنے جا رہے تھے. اسلام آباد کی 3 سیٹیں نہیں، وہ میں کہتا کہ اگر یہ راستہ نہ روکتے تو وہ فیصلہ ہو جاتا، اور وہ ہوتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ بھی ٹرائیبیونل کو نہیں چلنے دیا گیا. تو نواز شریف صاحب سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی؟ میں جب سے واپس آئے تو 2 میٹنگز میں، ایک دفعہ وہ یہاں الیکشن کمیشن میں آئے تھے جب ایک کیس میں ادھر ہوئی، اور پھر ایک لاہور میں میٹنگ تھی. وہ ایک اچھی میٹنگ نہیں ہو سکی، اس میں نے بھی ایک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. وہ میٹنگ کی باتیں میں نہیں چاہتا کہ میں شیئر کروں، لیکن سخت تلخی کی باتیں تھیں اور وہ آخری باتیں تھیں. اور میں کہہ کے آیا تھا کہ میں شاید اس سے ارینجمنٹ کے نیچے. اور یہ الیکشن سے پہلے کی بات؟ جو الیکشن کے پہلے کی بات. الیکشن سے پہلے انہوں نے کوشش تو کی ہوگی کہ آپ الیکشن نہ لڑیں، پارٹی کو نقصان ہوگا. نہیں، انہوں نے پہلے کہا کہ ٹکٹ لے لیں. وہ میں نے کہا کہ میں نہیں لے سکتا کیونکہ اختلاف ہو گئے. اور آپ کا اختلاف اصولی تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے؟ نہیں، میں بہت 2-3 بڑی وجہ تھی. ایک تو بڑی یہ تھی، ایک میں نے کہا کہ یہ بچوں کے نیچے ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہے. اچھا، بچوں سے آپ نے یہ لمیٹڈ کمپنی بنا لی ہے گھر کی. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ آپ نے نواز شریف صاحب سے کہا؟ نہیں، یہ اس میٹنگ میں تو میں نے نہیں کہا. شہباز شریف صاحب سے بہت دفعہ یہ میرا بہت سارا. یہ مریم نواز یا حمزہ کے حوالے سے ڈائریکٹ بات کی؟ تمام میں بچوں کے جتنے بھی پارٹیوں کے میں یہ سب جنرلی یہ بات کرتا تھا. اچھا، کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے، آپ مہربانی کریں کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب پہ ہمیں کبھی اعتراض نہیں رہا کیونکہ ان کی ایک لمبی ایسوسیشن رہی ہے اس پارٹی کے اندر. لیکن پھر کے بعد باقی سینئر لوگوں کا حق ہے کہ ان کو آئیں، ان کو دیکھیں جنہوں نے. اچھا، آپ کے بچے پہلی دفعہ اسمبلی کا الیکشن جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ چیف منسٹر بنے گا، وہ پرائم منسٹر بنے گا. تو یہ ملک اس لیے رہ گیا کہ ان بچوں کی ہم نوکری کریں. اچھا، آپ کے ہزارہ میں کون سی فیملی لمیٹڈ کمپنی تھی؟ ہزارہ میں تو پارٹی ظاہر ہے، جو میں اس کا میرا خیال ہے میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہزارے میں بھی رشتہ داری پالی جاتی تھی. اچھا، اور ایک ایسے آدمیوں کو آگے کیا جاتا تھا جو گھر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. کون فیصلے کرتا تھا ہزارہ میں؟ یہ کسی اور سے پوچھیں، میں تو چونکہ سخت باتیں اپنے الیکشن کمپین میں کر چکا ہوں. آپ پھر بھی ہزارے وال کو پھر بھی مارجن دے رہے ہیں. نہیں، بڑی بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں. کیپٹن صفدر کا کردار تھا؟ جی ضرور ہے. خاندان اثر انداز ہوتے تھے. ہمارے اوپر تو نہیں ہوئے، لیکن اپنے فیملی کے اوپر تو ظاہر اثر انداز ہوتے تھے. اور جماعت کا آپ نے بیڑا غرق کرنے میں ان کا بھی بڑا کلیدی رول رہا ہے. اور سردار مہتاب بھی اسی وجہ سے ناراضگی. دیکھیں، یہ 3-4 آدمی کا نام آپ ذہن میں رکھیں. سردار مہتاب صاحب، پیر صاحب شاہ صاحب، ظفر اقبال جگڑا صاحب، سر انجام خان صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، وہ چلے گئے. سبحان خان، عبدالسلام، یہ بہت وہ آدمی تھے. اور آپ تو جانتے ہیں آپ اس نقطے سے کہ انہوں نے جماعت کھڑی انہوں نے کی تھی. انہوں نے جماعت کے لیے بہت بڑا کام کیا تھا. یہ پرویز مشرف کے ماشاء اللہ جی میں یہ کھڑے رہے. انہوں نے پرویز بعد میں اس سارے دور میں انہوں نے بڑا مقابلہ کیا. لیکن جب جماعتیں یہ کہیں کہ یہ لمیٹڈ کمپنی ہے، یہ خاندان ہے، یہ ہمارے بچوں کی جماعت ہوگی، ہمارے بچوں کو سلام کرے، ہر آنریبل آدمی نہیں کر سکتا. اور میں آپ کے پروگرام میں ایک بات بتا دوں کہ آپ ان جماعتوں میں آنریبل لوگ نہیں رہ سکتے. اب انہوں نے ایک بات کہہ دی، 3 خاصیت کسی آدمی میں ہو تو وہ جماعت میں رہ سکتا ہے. ایک، وہ لیڈرشپ کی اتنی تعریف کرے کہ وہ ان کو ولیوں سے ذرا اوپر لے کے جائے اور پوجا کرے ان کی. اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی کوالٹی ہو کہ وہ اپنے مخالفین کو اتنی گالی دے کہ ان کو خوش رکھے. دوسرا ہو کہ ان کے بچوں کی غلامی کرے کہ آپ کی 10 نسلیں باقی آنے، ہم ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. اور تیسرا، کہیں سے بھی پیسہ لے آئے، ان میں نچھاور کرے. یہ کرائٹیریا ہے اب جماعت میں. اب جماعت میں ورکر اور لیڈر نہیں رہے. اب یہاں آپ کہیں کہ وہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ مالک اور سرونٹ کا رشتہ ہو گیا ہے. تو یہ نوکری کریں. یہ باقی سارے جو نوکری کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی ہے جو اختلاف کرے. اور جس نے اختلاف کیا جماعتوں کے اندر، انہوں نے برداشت نہیں کہ جماعتوں میں نہ کوئی جمہوریت ہے، نہ وہ سنتے ہیں، نہ الیکشنز نہیں ہوتے پارٹی کے اندر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیسے نون لیگ میں الیکشنز ہوتے ہیں؟ کوئی ایک دن کہتے ہیں کہ جنرل باڈی کا اجلاس آپ سارے آ جائیں. ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ جی فیصلہ ہو گیا کہ فلاں صدر ہوگا، فلاں جنرل سیکرٹری ہوگا، آپ کو قبول ہے؟ وہ سب نیچے سے کہتے ہیں جی ہمیں قبول ہے. کوئی نہ پوچھتا ہے. آپ بھی تو کہتے رہے. ہم دو نہ سارے ہلاتے رہے، ہم سارے سارا ہلاتے رہے. جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے
سن لیا کہ جاوید عباسی صاحب جو ہیں وہ پرانے نون لیگی ہیں اور کے پی کے سے ان کا تعلق ہے، اپنے حلقے میں یعنی اصولی سیاست کرتے رہے ہیں. اصولی سیاست پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے لوگ پرکھتے جانچتے رہے ہیں، ووٹ دیتے رہے ہیں. لیکن جب سے نواز شریف صاحب نے یہ جو پی ڈی ایم کا جس طریقے سے آپ نے سن بھی لیا کہ پی ڈی ایم سے جس وقت کا یہ دور چلا ہے یا اس کے بعد سے لے کر آج تک دیکھ لیں آپ، شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، یعنی ووٹ کو عزت دینے سے لے کے بوٹ کو عزت دینے تک جتنا سفر نواز شریف صاحب کی جو یہ جو سیاست ہے اس نے طے کیا ہے، اس میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے علیحدہ ہو گئے ہیں. یعنی جن میں مہتاب عباسی کا نام کے پی کے میں شامل ہے، پھر یہ جاوید عباسی صاحب ہیں، پھر اور کئی لوگ جو ہیں وہ آپ نام لیں تو کئی دیرینہ جو ساتھی تھے نواز شریف صاحب کے، وہ انہوں نے اپنی رائیں جدا کی ہیں. نواز شریف صاحب کا جو پہلا سٹانس تھا جو 90 کی دہائی سے لے کر پھر یعنی ماضی قریب تک آپ دیکھ لیں تو انہوں نے ووٹ کو عزت دو اور پھر بڑی چیزیں یعنی ایک اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ جو ہے انہوں نے شروع کیا. لیکن بہت جلد اس کا اختتام بھی ہو گیا کیونکہ نواز شریف نے جو کرپشن کی ہوئی تھی اس کرپشن کے تمام ثبوت جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھے. اور اسٹیبلشمنٹ ایسی کمزوریاں جو ہے وہ لوگوں کی اپنے پاس رکھتی ہے، پھر ان کو وقت آنے پہ استعمال کرتی ہے. اب جس طریقے سے نون لیگ کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ وہی کمزوریاں ہیں. آج اگر فرض کریں نواز شریف تھوڑا سا سٹانس چینج کرتا ہے یا اپنا کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے جس میں کوئی وہ غیرت ووٹ کو عزت دو والی صورتحال بنتی ہے تو ناظرین کام وہی پرانی جو کرپشن ہے، وہی پرانے کیسز جو ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے پنجوں میں جو ہے وہ ان کی ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں، چاہے وہ مریم نواز شریف ہو، چاہے وہ خواجہ آصف ہو، یعنی جتنے بھی یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں ان کے پورے ثبوت جو ہیں وہ جس طریقے سے عمران خان نے بتایا تھا کہ اسی آئی ایس آئی نے اور اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے کرپشن کے ثبوت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دکھائے تھے اور پھر انہی کرپٹ لوگوں کو دوبارہ جو ہے وہ آ کر ہمارے سروں پہ بٹھا دیا گیا. ناظرین کام یہ جاوید عباسی صاحب نے اپنی رائیں جو ہیں جدا کی ہیں. اب ان کی سیاست کس رخ جاتی ہے، کیا کریں گے یہ آگے، یہ تو خیر یہ وقت ہی بتائے گا یا یہ خود فیصلہ کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ریکارڈ اپنے پاس رکھتی ہے اور بوقت ضرورت وہ استعمال بھی کرتی ہے اور ان کرپٹ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. ناظرین کام یہی حالت نواز شریف صاحب کی بھی ہے، اس کے بھائی کی بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے فوج ان کو کہتی ہے بیٹھ جائیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو آرڈر آتا ہے کہ کھڑے ہو جائیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی اپنی ول عوام کی خاطر ان کی جو ایک سٹانس ہونا چاہیے یا عوام کے امنگوں کی جو ترجمانی ہے وہ گئی باڑ میں. ان کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.